काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम जो किताब मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी, तर्जमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। यह है रीडिंग का पार्ट नंबर 33 और आपको याद होगा पार्ट नंबर 32 में हमने आगाज़ किया था तीसरे खुतबे के पार्ट नंबर 3 का। और ये भी आपको पहले मैं बताऊं कि हमने जो मौला के खुतबे को पढ़ रहे हैं 2 खुतबे मुकम्मल हो गए थे और ये हम खुतबा नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसके मैंने आपको बताया था कि इसके टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम तीसरे पार्ट को आज मुकम्मल कर देंगे और ये वही खुतबा है कि जिसका नाम खुतबा शक़शक़िया है। आइए अब हम रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं और याद रहे कि ये तीसरा हिस्सा है तीसरे खुतबे का और इस तीसरे हिस्से का जो अब आज हम इसको मुकम्मल कर देंगे। तो ये है पेज नंबर 316 और इस आज के पार्ट को रिकॉर्डिंग करने से पहले जो लास्ट नशिस्त में हमने 3-4 लाइनें पढ़ी थी उससे ही पढ़ने का मैं आगाज़ करूँगी ताकि उससे तसलसल कायम रहे। लिखा है कि नहजुल बलागा के बाज़ शारहीन के मुताबिक इन तकसा अलैहि फतलुहु तदाबीर को दरहम बरहम करने के माने में आया है, जिसने अपनी हुकूमत को तश्कील देने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। मुमकिन है अपने करीबी रिश्तेदारों को हुकूमती ओहदों पर फाइज कराना अपनी हुकूमत की मजबूती के लिए तदबीर हो, लेकिन इसका नतीजा बरक्स निकला। रिश्ते ख़त्म होकर रह गए और अपने ही रिश्तेदारों ने उनके खिलाफ लोगों को वर्गलाया। उसके बाद सामीन अब यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हुए यानी 5 हेडिंग्स हैं और इसी को पढ़ते हुए ये खुतबा मुकम्मल हो जाएगा, यानी खुतबा शक़शक़िया मुकम्मल हो जाएगा उसका तीसरा हिस्सा। तो यहाँ जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो हेडिंग्स में हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 हेडिंग्स कौन कौन सी हैं। पहली हेडिंग है खलीफा दोम और सोम के इंतखाब का तरीक़ा, हम इसके मुतालिक जानेंगे। दूसरे नंबर पे हेडिंग है अबू लूलू का वाक़या और खलीफा सोम की हुकूमत का आगाज़, ये भी हम जानेंगे। तीसरे नंबर पे हेडिंग है 6 आदमियों की शूरा और उसका अंजाम, ये इंशाल्लाह ये भी हम तफसील से इसी नशिस्त में पढ़ लेंगे। चौथे नंबर पे हेडिंग है खलीफा सोम के ख़िलाफ़ तहरीक की वजूहात और उसके बाद आखिरी और पांचवी हेडिंग है क्या तमाम सहाबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर गामजन रहे। ये 5वां पॉइंट है, हेडिंग है। तो आइए सबसे पहले हम पहले नंबर पे जो हेडिंग है कि खलीफा दोम और सोम के इंतखाब का तरीक़ा। लिखा है हम जानते हैं कि खलीफा दोम के हक़ में सिर्फ एक ही वोट आया था और वो खलीफा अव्वल का था, जब उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सराहत स्वाद अलिफ हेते सराहत के साथ अपना जानशीन मुंतखब किया। बाज़ तारीख़ों में आया है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने इह्तिज़ार अलिफ हे ते ज़्वाद अलिफ रे एहतज़ार की हालत में खलीफा सोम को बुलाया ताकि खलीफा दोम के हवाले से वसीयत को तहरीर करे। उनसे कहा कि लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो वसीयत है जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ने मुसलमानों के लिए की है। अम्मा बाद इतना कह पाया था कि गशी तारी हो गई, लेकिन खलीफा सोम ने अपनी राय से इन जुमलों को यूं लिखा कि मैं खलीफा दोम को तुम्हारे लिए खलीफा मुकर्रर करता हूँ और मैंने किसी भी नेक काम से कोताही नहीं की है। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ये वो जुमला है जो मुकम्मल किया गया। उसके बाद लिखा है कि जब खलीफा सोम ने इन कलमात को लिखा उस वक्त खलीफा अव्वल को होश आया तो कहा पढ़ो। खलीफा सोम ने पढ़ा। खलीफा अव्वल ने तकबीर की आवाज़ बुलंद की और कहा कि मैं समझता हूँ तुमने जल्दी खलीफा दोम का नाम लिख दिया और वो तुम्हारे खौफ की वजह से था। अगर मुझे होश ना आता और मैं मर जाता
تو لوگ اختلافات کا شکار ہو جاتے. ہم پیج 317 پہ آ گئے ہیں. تو لوگ اختلافات کا شکار ہو جاتے. خلیفہ سوم نے کہا ہاں ایسا ہی تھا. خلیفہ اول نے اس کے حق میں دعا کی. حوالہ ہے کامل ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 425. پھر لکھا ہے کہ اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ خلیفہ سوم نے اس لباس کو خلیفہ دوم کے لیے سلوایا تھا. اگر بالفرض خلیفہ اول کو ہوش نہ آتا تو یہ وصیت نامہ خلیفہ اول کے نام سے پھیل جاتا. بس تعجب کی بات یہ ہے کہ خلیفہ دوم بھی ایسی کیفیت کے ساتھ شورا تشکیل دیں کہ جس کا نتیجہ خلافت خلیفہ سوم کی شکل میں نمودار ہو. جیسا کہ خلیفہ دوم نے سقیفے میں اس لباس کو خلیفہ اول کے پیکر پر پہنایا اور اس نے بھی بروقت اس کی پاداش دی. اس کلام سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اگر خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کی جانب سے جانشینی کے لیے جلدی کرنا لوگوں کو اختلاف سے بچانے کے لیے تھا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے اس قسم کی کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے تھے؟ جبکہ وہ تمام چپقلش اور ناراضیاں موجود تھیں جو کہ سقیفے میں ظاہر ہوئی. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ لوگوں پر چھوڑ دیا ہو اور اس حکم سے خلیفہ دوم اور سوم خارج ہوں، اور کیا خوف و فتنے کی وجہ سے لوگوں کو شریک نہیں کیا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا ہر محقق کو جواب دینا چاہیے. سامعین یہاں پر اب اگلی ہیڈنگ آ گئی نمبر 2، ابو لؤلؤ کا واقعہ اور خلیفہ سوم کی حکومت کا آغاز. لکھا ہے ابن اسیر نے کتاب کامل میں اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک دن خلیفہ دوم بازار میں جا رہے تھے. مغیرہ بن شیبہ کا غلام ابو لؤلؤ جو نصرانی تھا، اس نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ مغیرہ بن شیبہ شین عین بے ہے، شیبہ نے ایک سنگین خراج رکھا ہے. مجھے اس نے مجبور کر دیا ہے کہ تمام دن کام کروں اور اس میں سے خطیر رقم ان کے حوالے کروں. مجھے اس کے مد مقابل مددگار کی ضرورت ہے. خلیفہ دوم نے کہا خراج کس حد تک ہے؟ کہا ہر دن 2 درہم. خلیفہ دوم نے کہا تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں ترکھان، تیرے کاف ہے الف نون، ترکھان نقاش اور لوہار ہوں. خلیفہ دوم نے کہا کہ اس حوالے سے تو خراج زیادہ نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کوئی ایسی چکی تیار کر سکتے ہو جو ہوا کے ذریعے گندم کو پیس کر آٹا بنا دے. فیروز عرف ابو لؤلؤ نے کہا کہ ہاں ایسا کر سکتا ہوں. خلیفہ دوم نے کہا کہ پس اس کام کو انجام دو. ابو لؤلؤ نے کہا اگر میں زندہ رہا تو آپ کے لیے ایک چکی تیار کر لوں گا جس کے بارے میں مشرق و مغرب کے لوگ گفتگو کریں گے. ابو لؤلؤ یہ کہہ کر چلا گیا. پھر لکھا ہے کہ اگلے پیراگراف میں کہ خلیفہ دوم نے کہا کہ اس غلام نے مجھے دھمکی دی ہے. چند دنوں کے بعد خلیفہ دوم نماز صبح کے لیے مسجد میں آئے اور چند لوگوں کو مقرر کیا کہ جب صفیں منظم ہو جائیں تو تکبیر کہیں. ابو لؤلؤ ان لوگوں میں شامل ہو گیا. اس وقت اس کے ہاتھ میں ایسا خنجر تھا جو دوہرا تھا، یعنی کہ اس کا دستہ زمین میں تھا اور پھل دونوں طرف تھے. اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خلیفہ دوم پر 6 وار کیے. سامعین ہم پیج نمبر 318 پہ آ گئے ہیں. خلیفہ دوم پر 6 وار کیے جن میں سے ایک ان کے زیر ناف لگا اور آر پار ہو گیا. اسی زخم سے ان کا انتقال ہوا. اسی خنجر سے اس نے کلیب کاف لام یہ بے کلیب جو کہ خلیفہ دوم کے پیچھے کھڑے تھے ان کو قتل کیا اور کچھ دوسرے لوگوں کو قتل اور زخمی کیا. حوالہ نوٹ کیجئے کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 449. صرف 49 ہے، 449 نہیں ہے، 2 دفعہ میرے منہ سے 4 نکل گیا. صفحہ نمبر 49. پھر اگلا پیراگراف ہے اس میں لکھا ہے کتاب کا نام کہ مروج الذہب انورٹڈ کاما میں ہے کہ اس میں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا گیا ہے کہ ابو لؤلؤ نے خلیفہ دوم کو قتل کرنے کے بعد مزید 12 لوگوں کو زخمی کیا جن میں سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے. اس کے بعد اس نے اسی خنجر سے اپنے گلے پر وار کیا اور خودکشی کر لی. اب یہ حوالہ ہے مروج الذہب ہے اور یہاں پہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 321. اور پھر لکھا ہے کہ لیکن تاریخ یعقوبی میں بھی بتایا گیا ہے کہ خلیفہ دوم کے قتل کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ نے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کر کے ابو لؤلؤ، اس کی بیوی اور کمسن بیٹی تینوں کو قتل کر دیا. اب رہی یہ بات کہ جو بعض مورخ لکھتے ہیں کہ ابو لؤلؤ نصرانی یا مجوسی تھا اور قتل خلیفہ دوم کے لیے مسجد آیا تھا.
کسی طرح قرین قیاس نہیں، کیونکہ ایک عیسائی یا مجوسی کا مسجد میں داخل ہونا بہت مشکل تھا۔ بظاہر اس خیال کی ضرورت مورخوں کو اس لیے پڑی کہ وہ خلیفہ کے ایک مہمان کے ہاتھوں قتل ہونے پر پردہ ڈال سکیں اور اس طرح اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے بچ سکیں، ورنہ تمام قرائن قاف ر الف حمزہ نون تمام قرائن اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور تمام مورخین نے تصریح تے سواد رے یہ ہے تصریح کی ہے کہ ابو لولو مسلمان تھا۔ اس کا سابقہ مجوسی یا نصرانی ہونا تنہا اس سے مخصوص نہیں، کیونکہ غالباً خلفاء اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایسے لوگ تھے جو قبول اسلام سے پہلے دوسرے مذاہب کے پیروکار تھے۔ اور سامعین، اب اگلی ہیڈنگ یعنی تیسرے نمبر پہ جو تھا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور وہ ہے ہیڈنگ 6 آدمیوں کی شورا اور اس کا انجام۔ لکھا ہے خلیفہ دوم نے انتقال کے وقت مشورہ کیا اور اس مشورے کو کہ عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا جائے قبول نہیں کیا، اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 آدمیوں سے راضی تھے۔ ان میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت اسامہ، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ اس لیے ان 6 آدمیوں کے مشورے سے خلیفہ مقرر کیا جائے اور ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے۔ پھر حکم دیا کہ ان 6 افراد کو بلایا جائے اور پھر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم سب اس بات کے لیے تیار ہو کہ میرے بعد تم میں سے کوئی خلیفہ بنایا جائے؟ یہ سب خاموش رہے۔ پھر اس جملے کو خلیفہ دوم نے دہرایا۔ زبیر نے جواب دیا، ہم تم سے کم نہیں ہیں تو خلافت کو حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ اگر زبیر کو خلیفہ دوم کی موت کا یقین نہ ہوتا تو یہ جملہ نہ کہتا۔ پھر خلیفہ دوم نے ان 6 میں سے ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی عیب بیان کیا۔ طلحہ نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو تیرے اس جملے کی وجہ سے جو تو نے آیہ حجاب کے بارے میں کہا تھا ناراض ہو گئے تھے۔ حوالہ اب نوٹ کیجئے، یہاں پر اس آیہ حجاب کے حوالے سے تفصیل لکھی ہوئی ہے اور ہم پیج نمبر 319 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ آیہ حجاب سے مراد آیت ہے، اب یہاں پہ تھوڑا سا انک بھی پھیلی ہوئی ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ہے جو اب یہاں پہ صرف اتنا لکھا ہے کہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو آیہ حجاب ہے اس پہ لکھا ہے کہ یہ آیت ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ طلحہ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ آج اپنی بیویوں کو ہم سے چھپائیں، لیکن جب کل اس دنیا سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جائیں گے تو ہم ان سے شادی کریں گے۔ لیکن یہ حضرت عمر کا کہنا طلحہ کے بارے میں خود اس میں تناقض تین الف قاف ضاد تناقض ہے، کیونکہ پہلے کہا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ان 6 افراد سے راضی تھے۔ یہ حاشیے میں تفصیلات تھیں، اور اب آئیے واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے۔ یہاں لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ تم لوگوں کو سیدھے راستے پر اچھی طرح ہدایت کرتے ہو، لیکن تم میں عیب یہ ہے کہ بہت مذاق کرتے ہو۔ خلیفہ سوم نے سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں قریش نے خلافت کو تیرے سپرد کر دیا ہے، تم بنی امیہ اور بنی ابن معیط میم عین یہ توئے کو اپنے اوپر حاوی کرو گے اور بیت المال ان کے حوالے کر دو گے، اور عرب کے بھیڑیے صفت کچھ افراد تمہیں بستر پر قتل کریں گے۔ آخر کار ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور حکم دیا کہ میرے دفن کے بعد انصار کے 50 افراد کو جمع کرنا اور ان 6 آدمیوں کو ایک گھر میں جانشین مقرر کرنے کے لیے اکٹھا کرنا۔ جب 5 کسی ایک پر متفق ہو جائیں اور کوئی ایک ان 5 کی مخالفت کرے تو اس کو قتل کر دینا۔ اسی طرح 4 افراد ایک فرد پر متفق ہو جائیں اور 2 مخالفت کریں تو ان 2 کو قتل کر دینا، اور اگر 3 ایک طرف اور دوسرے 3 ایک طرف ہو جائے تو جن 3 افراد میں عبد الرحمن بن عوف ہو ان کو ترجیح دینا، اور اگر دوسرے 3 افراد مخالفت کریں تو ان تینوں کو قتل کر دینا، اور اگر 3 دن گزر جائیں اور کسی کو یہ جانشین مقرر نہ کر پائیں تو تمام 6 افراد کو قتل کر دینا، اور مسلمان خود اپنے لیے خلیفہ مقرر کر لیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ طلحہ جانتا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اور خلیفہ سوم کے ہوتے ہوئے خلافت تک نہیں پہنچ پائے گا، اور حضرت علی علیہ السلام سے طلحہ خوش نہیں تھا، اس لیے خلیفہ سوم کی طرف ہو گیا۔ زبیر نے اپنا حق حضرت علی علیہ السلام کو دے دیا، اور سعد بن ابی وقاص نے اپنا حق اپنے چچا زاد بھائی عبد الرحمن بن عوف کو دیا۔
اس بنا پر 6 افراد 3 میں تبدیل ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت عثمان عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہا کہ میں تمہاری بیعت کرتا ہوں، تم کتاب خدا، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت شیخین پر عمل کریں۔ نہیں، اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ لکھا حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہوا، کون؟ عبد الرحمن مخاطب ہوا اور کہا کہ میں تمہاری بیعت کرتا ہوں، تم کتاب خدا، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت شیخین پر عمل کرو ہونا چاہیے۔ چلیے، حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں قبول کرتا ہوں، لیکن میں کتاب خدا، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے طریقے پر عمل کروں گا۔ عبد الرحمن نے خلیفہ سوم سے خطاب کیا اور اس جملے کو دہرایا۔ خلیفہ سوم نے اس کو مان لیا۔ عبد الرحمن نے اس جملے کو 3 بار تکرار کیا اور وہی جواب سنا، لہٰذا خلیفہ سوم کو خلافت دے دی گئی۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام نے عبد الرحمن سے فرمایا کہ خدا کی قسم، تو نے یہ کام صرف اس لیے کیا کیونکہ تجھے وہی توقع ہے جو خلیفہ اول و دوم ایک دوسرے سے رکھتے تھے، لیکن تو ہرگز اپنی خواہش کو نہ پا سکے گا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 180 اور 188، اور بریکٹ میں لکھا ہے تلخیص کے ساتھ۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 320 پر۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے کہ اس شورا پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال، یہاں پہ میں بتا دوں کہ کل 6 سوالات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال، اگر یہ انتخاب لوگوں کی آراء سے ہوا تو عام لوگوں کے درمیان کیوں نہ ہوا؟ اور اگر انتخاب ہوا تو 6 آدمیوں کی شورا کیوں بنی؟ کیا اور دوسرے معزز افراد موجود نہیں تھے؟ دوسرا سوال، اگر ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی تھے تو خلیفہ دوم نے طلحہ کے بارے میں جملہ کیوں کہا تھا؟ تیسرا سوال، اگر فرض کر لیں کہ یہ 6 نفر کسی پر یکجا نہ ہوں تو ان کا قتل جائز کیسے ہوا؟ چوتھا سوال، اگر حقیقتاً شورا کی اہمیت تھی تو خلیفہ سوم کا نام واضح طور پر خلیفہ کے لیے کیوں لیا گیا؟ اور خلیفہ سوم کو خلیفہ بنانے سے کسی قسم کا خوف تھا تو ان کو شورا کا رکن نہ بنایا ہوتا تاکہ کوئی دوسرا منتخب ہو جائے؟ پانچواں سوال ہے کہ اس صورت میں جب 3 ایک طرف اور 3 دوسری طرف ہوں تو جس طرف حضرت علی علیہ السلام ہوں اس کو کیوں منتخب نہ کیا جائے، جبکہ خلیفہ دوم نے خود کہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام بہترین فرد ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن مذاق بہت کرتے ہیں۔ چھٹا اور آخری سوال کہ کیا مذاق کرنے سے امور خلافت میں کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے؟ اور کیا یہ اشکال اس کے برابر ہے کہ جو خلیفہ سوم پر کیا کہ تو منتخب ہو کر بنی امیہ کے لوگوں پر مسلط کرے گا اور بیت المال کو غارت کرے گا؟ یہ وہ اشکالات ہیں کہ جن کا جواب نہیں ہے۔ اب یہ کل 6 سوالات ہم نے پڑھ لیے۔ اب آئیے اگلا پوائنٹ آ گیا، اگلی ہیڈنگ آ گئی، یعنی چوتھا۔ اور یہاں پر کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ بالکل خلیفہ سوم کے خلاف تحریک کی وجوہات۔ اس ہیڈنگ کے متعلق کیا کچھ ہم جاننے جا رہے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 321 پر آ جائیں گے۔ لکھا ہے نہج البلاغہ کی شرح کرنے والوں میں خلیفہ سوم کے متعلق صحیح ترین قول تبری، توئے بے رے چھوٹیے تبری کا ہے، جو لکھتے ہیں کہ خلیفہ سوم اسلام میں نئی باتیں لے کر آئے جس کی وجہ سے مسلمان غصے میں آ گئے، بالخصوص امارات کو بنی امیہ کے فاسقوں، صفی ہوں اور ان کے بے ادب افراد کو سونپنا، مال غنیمت عطا کرنا، ابو ذر رضی اللہ، عمار یاسر رضی اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ پر ظلم و ستم کرنا، اور اس طرح دوسرے کام جو انہوں نے اپنی خلافت کے آخری زمانے میں انجام دیے۔ ولید بن عقبہ، الف نہیں عین قاف بے ہے، ولید بن عقبہ کو کوفے کا والی بنایا، جبکہ کچھ لوگوں نے اس کی شراب خوری پر گواہی بھی دی۔ ولید کے بعد سعید بن عاص عین الف صاد کو والی کوفہ بنایا، اور سعید کا یہ عقیدہ تھا کہ عراق بنی امیہ اور قریش کا ایک باغ ہے۔ حضرت مالک اشتر رضی اللہ نے ان کو جواب دیا کہ تو گمان کرتا ہے کہ عراق جس کو خدا نے ہم مسلمانوں کی تلوار کے ذریعے فتح کیا تیرا اور تیری قوم کا حصہ ہے، اس لیے اشتر، یہ جو الف شین تیرے، اشتر رضی اللہ اور قبیلہ نخانون خے عین،
ایک طرف اور دوسری طرف پولیس کے سربراہ میں رنجشیں شروع ہو گئیں اور لوگوں کے اعتراضات سعید کے خلاف بڑھنا شروع ہو گئے۔ پھر وہ خلیفہ سوم کے خلاف ہو گئے۔ خلیفہ سوم بجائے اس کے کہ تحریک کو منطقی طریقے سے ٹھنڈا کرتے، انہوں نے تحریک کے رہبروں کو شام بھیجنا شروع کر دیا۔ اس میں مالک اشتر رضی اللہ اور سعصا سعد عین ہے سعصا بن سوہان سعد واو ہے الف نون سوہان رضی اللہ بھی شامل تھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ان کی خلافت سے 11ویں سال کچھ اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع ہوئے، اپنی مشکلات عامر بن عبد قیس کے ذریعے، جو عابد و زاہد انسان تھے، خلیفہ سوم تک پہنچائیں۔ خلیفہ سوم نے ایسا جواب دیا جس سے ان کی اہانت ہوئی، الف ہے الف نون تے، اہانت ہوئی۔ چنانچہ مدینے کی حالت بھی بحران کا شکار ہونے لگی اور اسلام کے دارالخلافے میں شورش کی لہریں موجزن ہونے لگیں۔ خلیفہ سوم نے امیر شام سعید بن عاص عین الف سعاد اور دوسرے ساتھیوں کو بلایا اور مشورہ کیا۔ بعض نے مشورہ دیا لوگوں کو جنگ میں مصروف کر دو، بعض نے کہا مخالفین سے لڑو، بعض نے کہا بیت المال سے عطیات دو تاکہ غصہ اور مخالفت کم ہو جائے۔ صرف ایک آدمی نے حقیقت بیان کی کہ تم نے بنی امیہ کو لوگوں پر مسلط کیا ہے، لہٰذا یا عدالت کرو یا خلافت چھوڑ دو۔ خلیفہ سوم نے جہاد والی رائے کو پسند کیا اور حکم دیا کہ لوگوں کو جہاد میں مشغول کرنے کا سامان فراہم کرو، بریکٹ میں لکھا ہے لیکن وقت گزر چکا تھا، بریکٹ کلوز۔ اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ سن 35 ہجری خلیفہ سوم کی حکومت کا آخری سال۔ خلیفہ سوم اور بنی امیہ کے مخالفوں میں مکاتبہ میم کاف الف تے بے ہوا، مکاتبہ ہوا۔ خلیفہ سوم کو معزول کرنے کے لیے ابو حرب کی سربراہی میں مصر سے 2000 افراد پر مشتمل ایک گروہ زید بن سوہان سعد واو ہے الف نون سوہان رضی اللہ و مالک اشتر رضی اللہ کی قیادت میں اور کوفے کے بعض بزرگ افراد اور بصرے سے تیسرا گروہ ہرقوس ہے رے قاف واو سعاد ہرقوس یا ہرقوس بن زبیر کی قیادت میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر شروع کرتے ہوئے مدینہ پہنچے اور مدینے کے لوگوں کو اپنے عزائم، بریکٹ میں عزائم کے بعد لکھا ہے کہ خلیفہ سوم اور ان کے مقرر کردہ حکام کی معزولی، یہ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر جملہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مدینہ پہنچے اور مدینے کے لوگوں کو اپنے عزائم کے بارے میں آگاہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد خلیفہ سوم کے گھر کا محاصرہ ہو جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ حکومت چھوڑ دیں، لیکن خلیفہ سوم نے اپنے والیوں سے مدد چاہی۔ جمعے کے روز خلیفہ سوم نے مسجد میں نماز پڑھی اور ممبر پر آ کر خطاب کیا، خصوصاً ان افراد سے کہ جو مختلف جگہوں خاص طور پر مصر سے آئے تھے۔ ان سے کہا کہ مدینے والے سب جانتے ہیں کہ تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی۔ اس جملے پر شور شرابہ شروع ہوتا ہے اور خلیفہ سوم خوف سے بے ہوش ہو کر ممبر سے نیچے گرتے ہیں اور لوگ انہیں اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، جس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 322 پہ آ جائیں گے۔ لکھا ہے پھر خلیفہ سوم مدد حاصل کرنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے گھر آئے اور کہا کہ آپ علیہ السلام میرے چچا زاد ہیں، رشتہ داری کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر میرا حق ہے۔ آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت لوگوں کے درمیان قائم ہے اور لوگ آپ علیہ السلام کی بات بھی مانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں سے کہیں کہ جس راستے کو چنا ہے اسے چھوڑ دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کس طرح ان کو راستہ چھوڑنے پر تیار کروں؟ خلیفہ سوم نے کہا کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ آج کے بعد خلیفہ سوم میرے مشورے پر عمل کریں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے کتنی بار ایسا کرنے کو کہا، تم نے وعدہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ بہرحال امام علیہ السلام اس فتنے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 30 ایسے افراد کو جو انصار و مہاجرین میں سے تھے، جن کا تعلق مصر سے تھا اور وہ خلیفہ سوم کی معزولی کی کوشش میں دوسروں سے زیادہ فعال تھے، حضرت علی علیہ السلام کے کہنے پر وہ مصر چلے جاتے کہ خلیفہ سوم شکایات دور کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں اور سابقہ حکام کو معزول کر دیں گے۔ لیکن جب خلیفہ سوم گھر آئے، دیکھا مروان بنی امیہ کے کچھ افراد کے ساتھ گھر میں موجود ہے۔ مروان نے خلیفہ سوم سے کہا کہ گفتگو کروں یا خاموش بیٹھا رہوں؟ خلیفہ سوم کی اہلیہ نائلہ غصے سے کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، خدا کی قسم تم خلیفہ سوم کے قاتل اور ان کے بچوں کو یتیم کرنے والے ہو۔ اسے چاہیے کہ
لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں انہیں پورا کر دے اور کسی صورت ان وعدوں سے منحرف نہ ہو۔ پھر لکھا ہے کہ مروان بولا کہ تم نے جو مسجد میں کہا وہ تمہاری خلافت کے لیے صحیح نہیں، اس پر نظر ثانی کرو اور اس پر عمل نہ کرو۔ یہ خبر جب پھیلی کہ ایسا مشورہ ہوا ہے تو حضرت علی علیہ السلام غصے کے عالم میں خلیفہ سوم کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں اور مروان تمہیں منحرف کر دیتا ہے، آج کے بعد اس سے مشورہ لیا کرو، میں آئندہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ مصر والے جو واپس چلے گئے تھے 3 دن بعد پلٹ آئے اور وہ خط جو خلیفہ سوم کے غلام سے راستے میں پکڑا تھا اس کو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے رکھا، جس میں خلیفہ سوم نے عبداللہ بن سراح کو جو مصر کا گورنر تھا حکم دیا تھا کہ جن لوگوں نے فساد پھیلایا ہے ان کے رہبروں کو کوڑے مار دو، ان کے سروں اور چہروں کے بالوں کو منڈوا کر قید کر دو اور بعض کے لیے حکم دیا تھا کہ سولی پر لٹکا دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس واقعے کے بارے میں خلیفہ سوم کو بتایا کہ خلیفہ سوم نے اس طرح کے کسی خط سے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا کہ یہ مروان کا کام ہے، اس پر خلیفہ سوم نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر لکھا ہے مصریوں نے کہا کہ کیا مروان اتنا طاقتور ہے کہ خلیفہ سوم کے غلام کو بیت المال کے اونٹ پر سوار کر کے خط بھیجے اور جس پر خلیفہ کی مخصوص مہر بھی لگی ہوئی ہو؟ اتنے خطرناک خط کا بھیجنا خلیفہ سوم اس سے بے خبر ہے۔ خلیفہ سوم نے پھر کہا کہ میں اس خط کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مصریوں نے کہا کہ وہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے، اگر یہ مروان کا کام ہے تو تم خلافت چھوڑ دو، کیونکہ اتنا کمزور خلیفہ کہ دوسرے اس کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کو قتل عام کا حکم دیں اور خط پر خلیفہ کی مخصوص مہر بھی ثبت ہو، وہ مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لائق نہیں، اور اگر یہ کام تمہارا ہے اور جھوٹ بول رہے ہو پھر بھی تم خلافت کے لائق نہیں ہو۔ آئیے سامعین اب پیج 323 پہ آگے لکھا ہے خلیفہ سوم نے کہا خلافت وہ لباس ہے جو خدا نے مجھے پہنایا ہے، میں اس کو نہیں اتاروں گا لیکن توبہ کرتا ہوں۔ مصریوں نے کہا کہ اگر پہلی دفعہ توبہ کرتے ہو تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن تم نے کتنی بار توبہ کی اور پھر توبہ کے بعد پھر وہی کام کیا، لہٰذا تم خلافت چھوڑ دو، اس سے کم پر ہم راضی نہیں ہوں گے، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ صورتحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیچیدہ تر ہوتی چلی گئی۔ خلیفہ سوم نے حضرت علی علیہ السلام سے 3 دن کی مہلت مانگی تاکہ لوگوں کی شکایات دور کر کے ان کے مسائل حل کرے۔ لوگوں نے اس کو مان لیا، لیکن خلیفہ سوم مخفیانہ انداز سے جنگ کا سامان جمع کر رہے تھے۔ بریکٹ میں لکھا ہے مہلت مانگنے کے بعد یہ تھا کہ مدینے کے باہر سے ان کی مدد کے لیے لوگ آ جائیں، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے 3 دن کے بعد خلیفہ سوم پر محاصرہ تنگ کر دیا گیا، کیونکہ محاصرہ کرنے والے لوگ خود خوف زدہ تھے کہ کہیں شام و بصرہ سے مدد کے لیے لوگ نہ آ جائیں، اس لیے خلیفہ سوم کا پانی بند کر دیا تاکہ مطالبہ جلد تسلیم کر لیا جائے۔ خلیفہ سوم حضرت علی علیہ السلام سے پانی مانگتے ہیں اور امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ذریعے پانی پہنچوایا۔ اس دوران لوگ خلیفہ سوم کے گھر میں داخل ہو گئے اور خون ریزی شروع ہو گئی۔ کچھ افراد قتل ہوئے اور کچھ افراد خلیفہ سوم کے کمرے میں داخل ہو گئے اور ان کو نصیحتیں کرنے لگے، لیکن خلیفہ سوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور پھر انہوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے یہ خلاصہ تھا جو ابن ابی الحدید نے تاریخ طبری سے نقل کیا ہے، ہم نے بھی طولانی ہونے کے سبب خلاصہ کر دیا ہے۔ بہت سے مورخ خلیفہ سوم کے قتل کو 18 ذی الحجہ سن 35 یا 36 ہجری کے ذریعے کرتے ہیں۔ حیرت ہے اس پر جو کامل ابن اسیر اور دوسرے مورخین نے لکھا کہ خلیفہ سوم کی لاش 3 دن تک دفن نہیں ہوئی۔
ان 3 دن تک، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو خلیفہ سوم پر کتنا شدید غصہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی مدد سے ان کے دفن ہونے کا بندوبست کیا گیا۔ کچھ لوگ ان کی نماز جنازہ اور دفن کے مخالف تھے، یہ لوگ راستے میں بیٹھ گئے اور جنازے پر پتھراؤ شروع کر دیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اس سے روکا۔ نماز جنازہ کے بعد ان کو حش کوکب ہے، شین اور زیر ہے، اور پھر کوکب، حش کوکب جو کہ بقیع کے باہر کا علاقہ تھا، وہاں دفن کر دیا گیا۔ امیر شام کے زمانے میں حش کوکب کو بقیع میں شامل کر دیا گیا تاکہ یہ اہانت ختم ہو جائے کہ عثمان بقیع میں دفن نہ ہو سکا۔ حوالہ ہے کامل ابن اسیر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 180۔ اگلے پیراگراف میں کہ یہ تمام باتیں واضح کرتی ہیں کہ لوگ کس حد تک خلیفہ سوم اور ان کی حکومت سے ناراض تھے، اور یہ بات ان جملوں سے جو کہ امام علیہ السلام نے خطبہ شقشقیہ میں بیان فرمائے واضح ہو جاتی ہے۔ وہ جو امام علیہ السلام کی ان تعبیروں کو جو آپ علیہ السلام نے خطبے میں بیان فرمائی ہے قبول نہیں کرتے، در حقیقت خلیفہ سوم کی زندگی اور ان کے کاموں سے آگاہی نہیں رکھتے، ورنہ وہ تصدیق کرتے کہ امام علیہ السلام نے بالکل صحیح تعبیرات استعمال کی ہیں۔ ہم سامعین پیج 324 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم نمبر 5 والی ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں، یعنی ہیڈنگ الفاظ یہ ہیں کہ کیا تمام صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر گامزن رہے، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور یہ آخری پارٹ ہے، یعنی آخری 5واں پوائنٹ ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 325 پہ چلے جائیں گے۔ لکھا ہے اہل سنت کے ہاں یہ مشہور ہے کہ تمام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل احترام و عادل تھے، کسی نے کوئی کام خدا و قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور کے خلاف انجام نہیں دیا، جبکہ شیعہ اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کو ایک جیسا نہ کہو بلکہ ان کے اعمال کے مطابق اچھا یا برا کہا جائے، چاہے حیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعمال ہوں، یعنی حیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعمال ہوں یا بعد از رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل سنت کا یہ نظریہ بہت ساری مشکلات کو جنم دیتا ہے، کیونکہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایسے افراد ہیں جو بہت سے مسائل میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس کی توجیہ ممکن نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے مثال کے طور پر جنگ صفین میں امیر شام مولا علی علیہ السلام سے جنگ کرتا ہے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کو تمام مسلمانوں نے منتخب کیا۔ کون سا منصف مزاج مورخ اس وحشت ناک کام کی توجیہ پیش کر سکتا ہے؟ یا طلحہ و زبیر نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی اور جنگ جمل میں کتنا خون بہایا گیا؟ بہت سے مورخ 17,000 سے زیادہ افراد بیان کرتے ہیں جو جنگ جمل میں قتل ہوئے۔ کیا ان افراد کو ان واقعات کے بعد بھی عادل مانا جا سکتا ہے؟ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ خلیفہ سوم کے بارے میں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ تمام مورخین اسلام اجمالاً قبول کرتے ہیں کہ 2 اہم وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ سختی برداشت کی۔ ایک یہ کہ اہم و حساس عہدے بنی امیہ کو سونپے گئے اور دین سے دور افراد کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں مختلف علاقوں سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ دوسرے یہ کہ بیت المال کا بیجا استعمال، وسیع پیمانے پر ہدیے اور نذرانے وغیرہ کا دیے جانا، یہ بھی ناقابل توجیہ ہے۔ پھر لکھا ہے کیا اس طرح کے امور انجام دینے کے باوجود تمام صحابہ کے پاک ہونے، ان کی بزرگی و احترام کا قائل ہونا مناسب ہے، یا ہم استثناء کے قائل ہوں، یعنی تمام صحابہ قابل احترام نہیں بلکہ اپنے اعمال کی وجہ سے محترم ہیں۔ اگر آپ توجیہ کریں صحابہ کے کاموں کی تو کون سا فعل ایسا ہے جس کی توجیہ نہ کر سکیں؟ اس کلام نے مجھے ایک ایسے واقعے کو یاد دلا دیا جو خود میرے ساتھ پیش آیا کہ جس کو بھلا نہیں سکتا۔ 1 سال عمرہ ادا کرنے کے لیے گیا، موقع میسر آیا کہ اہل سنت کے دانشمندوں سے مل سکوں، خصوصاً رات کے وقت اور مغرب و عشاء کے درمیان مسجد الحرام میں موقع ملتا تھا ان سے گفتگو کرنے کا۔ ایک رات ان برادران اہل سنت کے افراد کے جن میں بعض معروف افراد بھی تھے، ان کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو ہوئی۔ کوشش یہ تھی کہ گفتگو علمی رہے اور منطق و استدلال کے علاوہ نہ ہو تاکہ دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ مسئلہ صحابہ کی تنزیہ اور عدالت کا بھی آ گیا۔ یہ
تنزیہ ہی ہے، میرے خیال ہے تینون زے یہ ہے، عدالت کا بھی آ گیا، اور معتقد تھے، وہ معتقد تھے کہ چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی استعمال نہ کریں جس سے کہ ان کی توہین کا پہلو سامنے آئے۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ اگر آپ صفین میں ہوتے تو آپ امیر شام کے لشکر میں ہوتے یا حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں؟ انہوں نے فوراً کہا حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں۔ میں نے کہا اگر حضرت علی علیہ السلام تمہیں تلوار دیتے اور کہتے کہ یہ تلوار لو اور امیر شام کو قتل کر دو تو تم اطاعت کرتے؟ اس نے عجیب سا جواب دیا، شاید آپ کو بھی چونکا دے۔ اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دیتا لیکن کوئی ایسا کام یا کلام نہ کرتا جس سے اس کی توہین ہوتی ہو۔ اب یہاں پہ لکھا ہے تنزیہ صحابہ، تے نون زے یہ ہے، یہ ورڈ جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ تنزیہ صحابہ کا قصہ بہت طویل ہے، یہاں گنجائش نہیں کہ اس کو اور زیادہ وضاحت سے بیان کیا جائے۔ تو سامعین، یہ تیسرا حصہ ہم نے یہاں پہ مکمل کری ہے، خطبہ نمبر 3، اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کل 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ہمیں سمجھایا گیا ہے خطبہ شقشقیہ، خطبہ نمبر 3۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم چوتھا حصہ پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔